नाज़रीन इकराम, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत चाँद नज़र आ चुका है और इस्लामी साल का आगाज़ हो गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ज़िक्र और दुआ बताएंगे जिसे मुहर्रम का चाँद देख कर पढ़ना बाइसे खैर व बरकत और रहमत इलाही के हुसूल का ज़रिया बन सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल अमल और उसकी फजीलत जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का चाँद ज़ाहिर हो चुका है और इसके साथ ही इस्लामी साल का आगाज़ भी हो गया है। मुहर्रमुल हराम इन 4 अज़मत वाले महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हुर्मत और फ़जीलत अता फ़रमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया और ये एज़ाज़ किसी और महीने को हासिल नहीं। ये महीना तौबा, इस्तिग़फ़ार, इबादत और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने का बेहतरीन मौका है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ कि अगर आप इसे यकीन कामिल के साथ पढ़ लें तो अल्लाह ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। मुहर्रम का चाँद दरअसल एक नए साल की खुशखबरी है, एक ऐसा मौका जिसमें बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स मुहर्रम के आगाज़ में अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत, बरकत और आसानियों के दरवाज़े खोल देता है। अगर आप बरसों से किसी हाजत के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके काम रुके हुए हैं, अगर रिस्क में तंगी है, कारोबार में रुकावट है, घर में बेसकूनी है या दिल परेशानियों से भरा हुआ है, तो आज का दिन अल्लाह ताला से लो लगाने का दिन है। तो आज का दिन अल्लाह ताला से लो लगाने का दिन है। वो मुबारक महीना है जिसमें की जाने वाली नेकियां अजर सवाब में बढ़ा दी जाती हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। मुहर्रमुल हराम की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें आशूरा अजीम दिन आता है। हदीस मुबारक में आता है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यही वजह है कि औलियाए कराम और नेक लोग मुहर्रम के महीने को इबादत, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार और दुआ में गुजारते थे ताकि पूरा साल खैर बरकत के साथ गुजरे। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, जिस घर में दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और दुआ की सदाएं बुलंद होती हैं, वहाँ सकून नाजिल होता है, दिलों से परेशानियाँ कम होने लगती हैं, रिज़्क में बरकत पैदा होती है और रहमतों के दरवाज़े खुलने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे इखलास के साथ पढ़कर अपने रब से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से बंदे के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अगर आप रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी, शादी, औलाद, सेहत या किसी भी जायज़ हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आज मुहर्रम के चाँद की बाबरकत घड़ी में अपने रब के सामने हाथ उठाएं। वो रब जो बंद दरवाजे खोल देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और मायूस दिलों को उम्मीद की रोशनी अता फरमा देता है। अगर गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं या ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है तो मायूस ना हो। मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने का महीना है। सच्चे दिल से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़ें और ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के रास्ते पैदा फरमाएगा जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, जैसे ही आपके मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ जाए या उसकी मुस्तनद खबर आप तक पहुँच जाए, तो इस मुबारक अमल को हरगिज़ नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये वो बाबरकत लम्हे होते हैं जिनका इंतज़ार अल्लाह वाले पूरा साल करते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम अल्लाह ताला का मुक़द्दस महीना है, रहमतों का महीना है, तौबा और कबूलियत दुआ का महीना है। आप दुकान पर हों, दफ्तर में हों, कारोबार में मसरूफ़ हों, सफ़र में हों या घर में आराम कर रहे हों, जब भी आपको मौका मिले, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में चंद लम्हे ऐसे आते हैं जो इंसान की बरसों की महरूमियों का ख़ात्मा कर देते हैं और मुहर्रम के इब्तदाई मुबारक लम्हात भी इन्हीं कीमती लम्हात में शामिल है। मैंने खुद भी इन मुबारक घड़ियों का शिद्दत से इंतज़ार किया है कि कब मुहर्रम का चाँद तुलू हो और कब मैं अपने रब के हुज़ूर झुककर इस बाबरकत अमल को पढ़ूँ। जो शख्स इस महीने में अपने रब की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसके लिए खैर व बरकत और आसानियों के रास्ते पैदा फरमा देता है। आइए अब इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए जाने वाले ऐसे रूहानी आमाल और ईमान अफरोज़ मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, अब अमल की तरफ आते हैं। मुहर्रमुल हराम का चाँद देखने के बाद, ये इसकी खबर या उसकी खबर सुन लेने के बाद या उससे अगले दिन बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। अगर किसी मजबूरी की वजह से बैठना मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है।
اسلامی سال کے آغاز میں خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ فقط کمنٹ میں نام لکھیں، تاکہ آپ کی سال بعد، کیونکہ خصوصی دعا ہوتی ہے، نہ یہ سال بھر کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے جس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، یہ جس بہن بھائیوں کے لیے ہر کوئی اس دعا میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو شامل ہونے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور مقصد لکھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا، اور دعا کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ دعا در حقیقت مومن کا ہتھیار ہے، تو جس کو یہ ہتھیار چلانا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے لیے مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا یہ ہتھیار چلانا نہیں آتا۔ جس کو یہ ہتھیار چلانا آ جاتا ہے وہ کامیابی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب کیونکہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ البتہ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے جائز مقاصد اور جائز حاجات کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، کیونکہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت، خیر اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی تمام حاجات اپنے دل میں لے آئیں، درود پاک اور تسمیہ پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یوں محسوس کیجئے اس وقت آپ اور آپ کا رب ہے۔ دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں اور آپ اپنے رب کریم کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، جو دلوں کی ہر پکار سنتا ہے اور اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم صورت ہے۔ بظاہر یہ صورت مختصر ہے، اس کی آیات کم ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، برکت اور خیر کے بے شمار خزانے رکھ دیے ہیں۔ صدیوں سے اللہ والے اس صورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے آئے ہیں اور اس کی برکتوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ مبارک صورت ہے سورۃ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی، فضائل اور برکتیں انتہائی عظیم ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، گھر میں سکون آئے، دل سے پریشانیاں کم ہوں اور زندگی میں خیر کے دروازے کھلیں، تو محرم الحرام کے ان مبارک لمحات میں سورۃ کوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب لے جاتی ہے اور انسان کے دل میں امید اور یقین کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو نہایت توجہ، سکون اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جلد بازی نہیں کرنی بلکہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سننے پر قادر ہے۔ جب بندہ ملتا ہے اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، رزق میں آسانی چاہتے ہیں، یا اپنی کسی سے جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا گو ہیں، تو محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے گا اور آپ کی جائز دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں
تو اس کے بعد آج کے عمل کا دوسرا نہایت اہم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جسے صدیوں سے اللہ والے اپنی دعاؤں اور اذکار میں شامل کرتے آئے ہیں۔ یہ نام ہے یا باسطو یا باسطو، تو اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ہے جو وسعت عطا کرنے والے، آسانیاں پیدا فرمانے والے اور اپنے بندوں پر رزق، رحمت اور فضل کے دروازے کھولنے والے رب کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جب وسائل کم نظر آتے ہیں، جب وسائل کم نظر آتے ہیں، جب حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہوتی۔ بندے کے پاس کم ہو سکتا ہے لیکن رب کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محدود آمدنی میں زندگی کے خواب کیسے پورے ہوں گے، اگر قرضوں کا بوجھ اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا، اگر کاروبار میں برکت نہیں یا نوکری میں ترقی نظر نہیں آتی، تو اسے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف امید اور یقین کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا طریقہ سمجھ لیں آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، 3 بار اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی بلکہ ہر مرتبہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنی جائز حاجت، اپنا مقصد اور اپنی دعا اپنے ذہن میں رکھیے۔ یوں محسوس کیجیے کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے اور آپ کی امیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سورۃ کوثر کے بعد دوسرے نمبر پر یا باسطو 101 مرتبہ ضرور پڑھیے اور پھر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر 70 مرتبہ یا باسطو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ مبارک نام ہے یا غنیجو یا مغنی۔ یا غنیجو کا مطلب ہے اے ہر قسم کی بے نیازی کے مالک، اور یا مغنی کا مطلب ہے اے اپنے بندوں کو بے نیاز اور کفایت عطا کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو صرف اس کے حالات ہی نہیں بدلتے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون اور آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس سے امید رکھے اور اسی کے در پر جھکے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین تازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اب طریقہ توجہ سے سمجھ لیں۔ یا غنیجو یا مغنی، 1 بار یا غنیجو یا مغنی، 2 بار یا غنیجو یا مغنی اور 3 بار اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور وظیفے کے دوران پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے، دل میں اپنی جائز حاجات اور دعاؤں کو رکھیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ ترتیب اس طرح ہوگی: پہلے نمبر پر سورۃ کوثر 70 بار، دوسرے نمبر پر 101 بار، یا تیسرے نمبر پر یا غنیجو یا مغنی 11 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے رب کریم کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کیجیے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، کیونکہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان بعض اوقات اس کے اپنے گناہ حائل ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور پھر جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب اپنے رب سے دعا مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے رزق، صحت، سکون، کامیابی اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
ہم سب کی جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور محرم الحرام کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے محبت رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔